नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामाईन इकराम, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आजमाइश का एक दौर है और गुज़िश्ता एक साल से हुक्मरानों की तरफ से नित नए मसाइल उठाए जाते हैं। मुसलमान इससे हरासा व परेशान हैं। मुसलमान इसके लिए दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हैं। उसके लिए रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला क़ारी तय्यब साहब की क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जो दारुल उलूम के मुहतमिम थे। उनकी एक किताब दावत दीन के कुरानी उसूल, उसमें मौलाना ने बताया है कि जब तक ये उम्मत दावत के फ़रीज़े को अंजाम देती रहेगी, उस वक्त तक ये उम्मत इक़दामी पोजीशन में होगी, और जब दावत का यह फ़रीज़ा तर्क कर दिया जाएगा तो उम्मत दिफाई पोजीशन में आ जाएगी। आज वो बात सही है। 50 साल पहले उन्होंने जो बात कही कि दावत के फरीज़े के नतीजे में मुसलमान इक़दामी पोजीशन में होते हैं और सामने वाला जवाब देने की पोजीशन में होता है, लेकिन ये काम हमने तर्क कर दिया तो नित नए फसादात, नित नए सवालात उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये करो और वो करो और ये करो, और इससे तुम्हारी गोया के मुल्क से मोहब्बत का इजहार है, अगर नहीं करोगे तो मुल्क को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। ये और इस तरह के मुतशद्दिद बातें और ख़यालात सामने आ रही। उसकी एक बुनियादी वजह, जैसा कि क़ारी तय्यब साहब के हवाले से मैंने बताया, कि दावत का फरीज़ा तर्क करने के नतीजे में वो ऑफेंस करते हैं और मुसलमान इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं। उनके सामने एक नया मसला ये जो उठाया गया है योगा का। वो कहते हैं कि आलमी योगा डे जो होगा उसमें मुसलमान भी योगा करें, और मुस्लिम ममालिक 40-45 मुस्लिम ममालिक ने भी यूएनओ के उस रेजोल्यूशन में दस्तखत किया है। जब वो मुसलमान करते हैं तो तुमको करने में क्या दिक्कत है? ये सवाल हमारे सामने उठाया जाता है। ये एक बहुत ही कमज़ोर दलील है, लंगड़ा बहाना है। यूएनओ में कोई चीज़ अगर पास होती है बिल, तो उसके पीछे कई सियासी कैलकुलेशंस होते हैं। अगर मुस्लिम ममालिक ने भी साइन किया हो तो उसका लाजिमी नतीजा ये नहीं है कि मुसलमान ममालिक में उस दिन छुट्टी दे दी जाएगी और सारे मुसलमान जो मैदानों में जमा हो जाएंगे और पूरे मुसलमान योगा का एक्सरसाइज करने लगेंगे। ये बात नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर किसी मुस्लिम मुल्क ने साइन किया है तो वो हमारे लिए जवाज़ कब से है? हमारे लिए सनद थोड़ी है कि किसी मुल्क ने दस्तखत कर दिया तो हमारे लिए जायज़ हो गया। इसलिए जो है ये कमज़ोर दलील है जो लोग लाते हैं। दूसरी बात ये समझना है कि योगा प्रमोट कौन कर रहे हैं। योगा को प्रमोट करने वाले वो लोग हैं जिनका इस्लाम के सिलसिले में मौक़िफ़ हमें मालूम है, मुसलमानों के सिलसिले में उनका रवैया हमें मालूम है। इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में उनके जो मनफी जज्बात हैं वो कहीं ढकी छिपी हुई बातें नहीं, बल्कि प्रिंटेड नहीं, मंजर आम पर ही उन्हें मालूम है कि मुसलमानों को हमेशा आंटोज रखना और उनको हमेशा दिफाई पोजीशन में रखना है। जब ये प्रोमोटर्स हैं तो आप बताइए कि किसी अच्छी नीयत से, किसी खैरखाही की नीयत से थोड़ी ये काम कराया जा रहा है कि योगा मनाएं, और योगा को एक मौज़ूए बहस उन्होंने बना दिया है। तो जिन लोगों ने इसे प्रमोट किया है उनकी तारीख़ हमें मालूम है, उनका मिजाज हमें मालूम है, उनके अज़ाइम हमें मालूम है, इसलिए इसमें खैर का पहलू कोई नज़र नहीं आता। ये भी कहते हैं कि साहब योगा में बड़े फ़वायद हैं और इसलिए जो है उसका डे मनाना चाहिए और सबको योगा करना चाहिए। उसके नतीजे में सेहत में चुस्ती आती है, जहन ताज़ा हो जाता है, जिस्म फुर्तीला हो जाता है। अगर योगा के ये फ़वायद हैं और उसके लिए डे मनाना है तो और बहुत सी बीमारियों के लिए और बहुत से जड़ी बूटी के अंदर, पत्ते में और फूलों में इलाज मौजूद है। कई लोग कहते हैं साहब 10 साल 12 साल हम परेशान रहे और बाद में फलां आमिल हकीम साहब के पास गए, उन्होंने 2 पुड़िया दी, खाने के बाद अच्छे हो गए, तो फिर अब उसका पुड़िया डे भी मनाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम रोज़ाना जो है लीमू का इस्तेमाल करते थे, उसके नतीजे में हमको ये और ये फ़ायदा हुआ, तो लीमू डे मनाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब रोज़ाना दही के इस्तेमाल करने के नतीजे में पेट ठीक रहता है, परेशानी नहीं होती, तो क्या उसका दिन मनाएंगे। और कुछ लोग तो ये होता है कि साहब फलां आमिल कामिल साहब के पास गए और उनकी दुआ के नतीजे में हमारा ये मसला हल हो गया, तो क्या उसका भी एक दिन मनाना पड़ेगा। ये कौन सी बात है कि योगा करने के नतीजे में अगर कोई फायदा है, सेहत के लिए अच्छी चीज है, तो सारे लोग उसी काम पर लग जाएं और सारी उम्मत, सारी इंसानियत और सारे हिंदुस्तानी मिलकर योगा करें। ये तो एक मज़हब का खेज बात है। फायदा है भी उसमें, तो उसमें भी फायदा है, दुनिया के और चीजों में भी फायदा है, और उससे भी बहुत से फवायद दुनिया जानती है कि हासिल होता है। इसलिए ये भी एक कमजोर दलील है कि उसके फवायद हैं। एक और कमजोर दलील, एक और लंगड़ा बहाना ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि योगा नमाज की तरह है और उसमें कुछ ज़र खरीद ग़ुलाम किस्म के आलिम होते हैं। उलमा में हर ज़माने में कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो हुक्मरानों की हाँ में हाँ मिलाते हैं
اور وہ زرخرید غلام ہوتے ہیں، حکمرانوں کو خوش رکھتے ہیں، حکمران جو کہتے ہیں وہ سب فتویٰ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ کبھی ہمیشہ پائے جاتے رہے، اس کے برخلاف بڑی تعداد علماء حق کی ہمیشہ وہ رہی ہے جو اپنی گردن کا جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے لیکن کبھی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوتے۔ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو کچھ بے نام قسم کے مولوی علماء اور بے نام قسم کے انجمن اور تنظیموں کے حوالے سے دستخط کر کے جا کر وزیر اعظم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوگا مسلمانوں کو منانا چاہیے اس لیے کہ نماز بھی یوگا کی طرح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوگا اور نماز دونوں ایک ساتھ ہو جائیں؟ یوگا ایک ایکسرسائز ہے، نماز ایکسرسائز نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور وہ عبادت پنجگانہ ہے، وقت پر ہے اور جماعت میں شامل ہو کر ہے۔ بتائیے کہ یوگا کے لیے کوئی جماعت ضروری ہے؟ یوگا کے لیے کوئی 5 اوقات متعین ہے کہ صاحب یوگا اور نماز ایک ہو جائیں؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز بڑوں چھوٹوں کو سب کو ملا دیتی ہے، مساوات پیدا کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ جب صدر مملکت عبدالکلام صاحب تھے، وہ جس مسجد میں جاتے تھے تو وہ نماز کے وقت میں جاتے تھے، ان کے آزو بازو میں جو غیر مسلم پولیس آفیسر ہیں وہ تو باہر رک جاتے ہیں، اور عام قسم کے چپراسی بھی ہوتے تھے، کلرک بھی ہوتے تھے، فقیر بھی ہوتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو صدر مملکت کے ساتھ ایک معمولی آدمی، ان کا ڈرائیور بازو کھڑ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے کرناٹک میں کسی زمانے میں خورشید صاحب گورنر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کی بات لوگ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ گورنر صاحب فلاں ایک پرٹیکولر مسجد میں LH کے پاس ایک مسجد ہے، وہاں وہ نماز کے لیے آتے تھے۔ تو اس کے بعد جو نماز کے لیے خطبہ چل رہا تھا، جمعے کا خطبہ ختم ہوا، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو جہاں وہ کھڑے تھے گورنر صاحب، دیکھیں گے آپ جمعے کے دن لوگ آگے بڑھتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ دیتے ہیں۔ تو جب کھڑے ہوئے تھے تو سامنے ایک جگہ خالی ہوئی، تو ایک مسلمان آگے کی صف میں چلا گیا اور گورنر صاحب کے بازو والی جگہ خالی ہو گئی۔ تو ایک فقیر تھا جو کھمبے کے پاس اپنی پوری پوٹلی رکھا تھا، وہ پوٹلی اٹھایا اور گورنر صاحب کے بازو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے جو اس کے باڈی گارڈ تھے ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن گورنر صاحب بھی بہت سکون کے ساتھ نماز پڑھے اور بازو جو فقیر تھا اپنی پوٹلی رکھا ہوا تھا اس نے بھی نماز ادا کی۔ بتائیے کہ یوگا میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی ذات اور چھوٹی ذات کے دونوں آدمی ایک ساتھ مل کر جو ہے یوگا کر لیتے ہیں، اور بڑی ذات کے آدمی کے ہوٹل میں گھس کر کوئی چھوٹی ذات کا آدمی کھانا کھا لے، چائے پی لے، پانی پی لے، ممکن ہے؟ بڑی ذات کے لوگوں کے مندر میں کوئی چھوٹی ذات کا آدمی جائے اور پوجا کر دے، یہ ممکن ہے ان کے ہاں؟ اور کوئی چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذات کے آدمی کے گھر میں اپنے لیے رشتہ مانگ لے، یہ ممکن ہے اور مجال ہے؟ تو بتائیے کہ یوگا اور نماز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے اندر ممکن ہے کہ سید جو ہے شیخ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، پٹھان جو ہے فلاں کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، سب مسلمانوں میں لین دین سب ہوتا ہے۔ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے وہ تو لتعارف ہے، لیکن کوئی کسی پر برتری کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ کیسی بات لوگ کہتے ہیں کہ یوگا اور نماز ایک ساتھ ہیں؟ پھر یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اسی کا کلام۔ یوگا میں کس کا کلام پڑھا جاتا ہے یہ بتائیے؟ پھر نماز کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے۔ یوگا کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ جس سے کہ نتیجے میں آدمی کے گناہوں پر بریک لگے؟ بلکہ ہم تو ایسے جوگیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو سارا کپڑا اتار دیتے ہیں اور پورا ایک ہنگامہ ہوتا ہے سمندر اس میں گنگا وغیرہ کے پاس۔ تو یوگا اور نماز کو کیوں لوگ کمپیئر کرتے ہیں؟ نماز ایکسرسائز نہیں ہے، نماز کوئی انسانی عمل نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اس لیے نماز کو اور یوگا کو ہم جوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی اس طرح کے مسلمان نما قسم کے لوگ مسلمانوں جیسا لباس پہن کر ائمہ اور علماء کے نام سے کوئی تنظیم بنا کر وہ کہیں بھی، تو ان کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ وہ کہاں سے ہمارے لیے سند ہو گئے؟ پھر ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیجئے، یوگا کا مفہوم کیا ہے؟ یوگا کا جو مفہوم ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں گے، وہ محض ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی مقدس زبان میں، جو ہندوؤں کی مقدس زبان ہے، اس میں یوگا کا مطلب ہے یونین، اٹ مینس یونین اینڈ کانٹیکٹ ود گاڈ، دیٹ از یونین بٹوین دی باڈی، دی مائنڈ اینڈ گاڈ۔ یہ گویا کہ خدا میں وصل ہونا ہے، خدا میں ملنا ہے یونین کا۔ مسلمانوں میں، اسلام میں وصل کا طریقہ نہیں ہے اور اس کا تصور نہیں ہے کہ خدا اور بندہ مل جائیں، وصل کا کوئی چانس نہیں ہے۔ خدا سے قربت حاصل ہو سکتی ہے، آدمی خدا سے قریب ہوتا ہے، واسجد واقترب، لیکن خدا میں ضم ہو جائے، یوگا کے معنی میں ہی یہ بات شامل ہے کہ انسانی جسم، انسانی ذہن خدا میں ضم ہو جائے، شامل ہو جائے، یونین ہو جائے۔ تو آپ بتائیے کہ یوگا کا جو وصل کا تصور ہے، خدا کے ساتھ مل جانے کا تصور، اسلام اس تصور کو گویا کہ مانتا نہیں، اور یہ تصور خدا کی شان اور اس کی عظمت کے خلاف ہے۔
کہتے ہیں کہ اس سے نالج پیدا ہوگا، اس کے وزڈم پیدا ہوگا، اس میں تھاٹس اچھے بنیں گے اور ہماری زندگی عالمانہ زندگی گزرے گی. یہ سب ہو سکتا ہے، فوائد ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی مفہوم ہے خدا کے ساتھ وصل اور یونین، یہ گویا کہ اسلام کے تصور سے متغیر ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یوگا کرنے والا بہت وسیع ظرف ہو جاتا ہے، سیکٹیرینزم سے آگے نکل جاتا ہے، ریلیجس فینیٹزم نہیں ہوتی اس کے اندر، نیرو مائنڈڈنس نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اسے پروموٹ کر رہے ہیں ان کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں، نیرو مائنڈڈ بھی ہیں، فینیٹکس بھی ہیں اور ریلیجس سیکٹیرینزم بھی پروموٹ کرتے ہیں. اور یوگا کے مفہوم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مذہب کے بھید بھاؤ کو دور کر دیتا ہے اور تنگ نظری کو دور کر دیتا ہے، اعلیٰ ظرفی اور وسعت نظری کو پیدا کرتا ہے. یہ سب باتیں لکھنے کی اور بولنے کی، لیکن ان کا نشانہ کوئی اور چیز کی طرف ہے. یہ کہتے ہیں کہ یوگا کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی جو ہے اس عقیدے کی طرف آئے کہ علم کے راستے پر جب وہ یوگا کرتا ہے تو تمام مذاہب اسے سچے نظر آنے لگتے ہیں، تمام فلسفیز اس کے لیے قابل قبول ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی سچائی کی طرف سب مل کر چلتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو اصل میں یوگا کرانے والوں کے پیش نظر ہے کہ اسلام کی جو خصوصیت ہے، اس کا جو ڈسٹنکشن ہے، اس کا جو یونیکنس ہے وہ ختم ہو جائے. یوگا کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمام مذاہب سچ، ایک بڑے سچ کی تلاش میں سب نکلے ہوئے ہیں اور سب حق پرست ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم تمام مذاہب کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن ہر مذہب کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ کسی زمانے میں وہ سیدھے راستے پر تھے، خدا کا بھیجا ہوا نظام تھا، لیکن بعد میں انسانوں نے اس میں مداخلت کر کے تحریف کر دی، کرپشن کر دیا. اب کوئی اوریجنل سورس سے حاصل شدہ ہدایت اگر موجود ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، باقی سب ہدایت کی کتابیں ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں خدا کی طرف سے آئی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مختلف رسول اور پیغمبر ہر جگہ آئے ہوں، ان سے یہ بات آئی ہو، لیکن اب اس کی کوئی اوریجنل کنڈیشن اور شکل باقی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ سب مل کر ایک بڑے سچائی کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت سے بہت دور ہے. یہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں اور ان کے اندر سے ان کا تشخص ختم کریں، عبادت کے سلسلے میں جو اپنا یونیکنس رکھتے ہیں اسے ختم کریں اور سب لوگوں کے ساتھ ان کو برابر کر دیا جائے. یہ گویا کہ ایک انڈائریکٹ فائٹ ہے اسلام کے ساتھ. جہاں تک ایکسرسائز ہے اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، ایکسرسائز سبھی کریں، کیوں یوگا ہی کریں، اور بھی بہت سے قسم کے ایکسرسائزز ہیں، وہ سب ایکسرسائزز مسلمان بھی کریں، ہندو بھی کریں، اپنے صحت کو بہتر بنائیں. لیکن اس کے اندر جو مذہبی مفہوم شامل ہے، اس کے اندر جو تمام مذاہب کے ساتھ صلح کل کی بات ہے، اس میں جو خدا کے ساتھ وصل ہو جانے کی بات ہے، یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ یوگا کا بہت گہرا رشتہ ہے ہندو مذہب کی عبادت سے، اس لیے اس میں سوریہ نمسکار بھی کیا جاتا ہے، سورج کی پوجا بھی کی جاتی ہے اور اسلام میں یہ بالکل حرام ہے. دیکھیں کہ انسان جو بھی فائدہ دینے والی چیز دیکھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے. چوہا کو دیکھا جھک گیا، گائے کو دیکھا دودھ دیتی ہے جھک گیا، بڑھ کا درخت دیکھا سایہ دیتا ہے اس کے سامنے جھک گیا، سانپ کو دیکھا یہ نقصان دے سکتا ہے اسے بچنے کے لیے اس کے سامنے جھک گیا، سورج روشنی دیتا ہے اس کے سامنے جھک گیا. ایک طریقہ یہ کہ ہر مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یہ انسان کی پستی ہے. یا یہ کہ کسی کو نہیں مانتا تو خدا کو بھی نہیں مانتا، اس سے آگے نکل جاتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ میں نہ انا ربکم الاعلیٰ ہے، نہ انسان رب سے بڑا ہے، اور نہ ہی انسان جو ہے سب چھوٹی چیزوں کے آگے جو مخلوق خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے اس کے آگے سجدہ کرے. تو سوریہ نمسکار تو اسلام میں بالکل ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب وہ ایک مخلوق ہے، خدا کی مخلوق ہے ہماری طرح، ہم کیوں اس کے آگے سجدہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری سروس کے لیے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ تشبہ بالکفار، کفار جو کام کرتے ہیں اس کے مماثل کوئی چیز ہو تو اس سے بھی بچنے کی تعلیم ہے اسلام میں. مثلا آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز کے 15-20 منٹ کے بعد بورڈ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقت سے اس وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے. اچھا صاحب ٹھیک ہے، سورج طلوع ہوتے وقت کیوں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز نہیں پڑھنا اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو آتش پرست تھے یا کوئی بھی اور تھے، وہ سورج کو نکلتے وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں. اس وقت اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو شائبہ اس سے مل جائے گا، تشبہ اس سے ہو جائے گی، دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سورج کی پوجا کر رہا ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے. نماز نہیں پڑھتے، بعد میں 20 منٹ گزرنے کے بعد قضا فجر کی نماز ادا کریں گے، لیکن اس وقت مسلمان نماز نہیں ادا کرتا.
یہ تشبہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے مسلمان اس سے احتراز کرتا ہے۔ تو یوگا کے سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ سوریہ نمسکار اور یوگا عبادت کا ایک خاص تصور ہے کسی مذہب کا، اور ان کے لوگ اگر کرنا چاہیں تو کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ان کے مذہب کے ساتھ وہ کریں۔ ہم کسی کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتے، ہم کسی کے ساتھ گویا کہ اس میں تو تکار نہیں ہے، علمی دلائل کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، علم کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جبراً کوئی چیز کسی پر تھوپی نہیں جانی چاہیے، یہ انسان کی آزادی اور ہندوستان کی جمہوریت کے خلاف ہے۔ اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو اپنا واضح موقف بھی بتانا چاہیے، اور اسی بہانے سے دعوت کا فریضہ بھی انجام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتائیں کہ سورج چاند ستاروں کی پوجا نہیں ہوتی ہے، ان کے بنانے والوں کی پوجا ہونی چاہیے، پرستش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں مسلمانوں کو امن اور عافیت سے رکھے اور انہیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔